अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। सऊदी अरब में नए कानून से मुतासरा अफराद को रोजगार से जोड़ने हिंदुस्तानी सिफारत खाने के इक़दामात। अलहदा तेलंगाना रियासत के बजाय पैकेज की तैयारियां। तेलंगाना कायदीन को पैकेज कबूल नहीं। असम्बली में हंगामा आराई पर 25 अरकान असम्बली मुअत्तल। हाशम आमला को क्रिकेट साउथ अफ्रीका के 4 अवार्ड्स। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सऊदी अरब में मुतारिफ की गई नई नताखा पॉलिसी की जद में आने वाले हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को हिंदुस्तानी कौंसल खाने वाक़ जिद्दा की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है और तकरीबन 5000 अफराद को सऊदी अरब में नई मुलाजिमत की राह हमवार की गई है। कौंसल जनरल फैज़ अहमद खिदवाई ने बताया कि हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से दी गई 3 माह की मोहलत 3 जुलाई को ख़त्म हो रही है। नई नताखा पॉलिसी के ऐलान के साथ ही कौंसल खाने ने अहल हिंदुस्तानी शहरियों को रोज़गार की फराहमी में मदद के लिए खुसूसी इक़दामात किए थे। उन्होंने बताया कि हर रोज़ हज़ारों उम्मीदवारों का इम्कानी आजरीन कौंसल खाने के अहाते में इंटरव्यू ले रहे हैं। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि 3 माह की मोहलत ख़त्म होने तक जिन अफराद को रोज़गार फराहम किया जाएगा उनकी तादाद 5000 के निशाने से तजावुज़ कर जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों में लेबर से लेकर इंजीनियर तक शामिल हैं जिन्हें उनके स्पॉन्सर्स ने मफरूर करार दिया है या वो नताखा कानून के तहत आते हैं। ऐसे अफराद को मौजूद रोज़गार फराहम करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब के नए नताखा कानून की वजह से हिंदुस्तानी तारिकीन वतन बुरी तरह मुतासिर होंगे क्योंकि इस कानून के तहत मुकामी फर्म्स के लिए लाजमी कर दिया गया है कि वो गैर मुल्की वर्कर्स के लिए एक मुकामी शहरी की मुलाजिमत को यकीनी बनाया जाए। इसी दौरान रियाद में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने बताया कि 200 कंपनियां रुजू हुई हैं जो हिंदुस्तानी वर्कर्स के तकर्रुरात की ख्वाहां हैं। बताया जाता है कि खातिर ख्वाह हिंदुस्तानी वर्कर्स पहले ही अपनी कंपनी रोज़गार तब्दील कराते हुए अपना मौक़िफ़ दुरुस्त करा चुके हैं। उलमा और दानिश्वरों ने हज कोटे में तख़फ़ीफ़ के मसले को मौज़ूए बहस बनाया है। उन्होंने कहा कि तख़फ़ीफ़ का जहाँ तक मामला है इसे खानगी टूर ऑपरेटर्स के लिए कर दिया गया है जो मुनासिब नहीं है। मौलाना अब्दुलसलाम खां क़ासमी सदर जमीयत उलमाए हिंद, अल्लामा बुनाई नईम हसनी सदर कुल हिंद उलमा बोर्ड और आमिर इदरीसी सदर मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने सऊदी हुक्काम और वज़ारत ख़ारजी उमूर के अहदेदारों को अलहदा मकतूब रवाना किए हैं। ये बात नोट करनी चाहिए कि हिंदुस्तानी हाजी 2 ज़ुमरों के तहत हज के लिए रवाना होते हैं। एक वो हैं जो हज कमेटी के ज़रिए जाते हैं और दूसरे वो हैं जो हज के लिए खानगी ऑपरेटर्स की खिदमत हासिल करते हैं। 2004 में हिंदुस्तान का कोटा 1,17,000 था जिसमें 72,000 हाजी हज कमेटी के ज़रिए और माबकी 45,000 खानगी ऑपरेटर्स के ज़रिए फ़रीज़े हज अदा किए थे और साल साल हिंदुस्तान के कोटे में सऊदी हुक्काम की जानिब से इजाफा होता रहा। फ़िलहाल हिंदुस्तान की जानिब से 1,70,000 आज़मीन के लिए इंतज़ामात किए गए हैं जिनमें 1.25 लाख हज कमेटी के ज़रिए और 45,000 खानगी ऑपरेटर्स के ज़रिए रवाना होंगे। सऊदी वज़ारत के मुताबिक हिंदुस्तान का कोटा 20% तक कम कर दिया गया है जो तादाद के हिसाब से 34,000 तक पहुँचता है। बासु ज़राए से मालूम हुआ है कि हिंदुस्तानी हुक्काम तमाम 20% तख़फ़ीफ़ करदा कोटा खानगी हाजियों से कम करने का मंसूबा बना रहे हैं। नायब सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी समझा जाता है कि मसले तेलंगाना की एकसुई पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने मालूम हुआ है कि तेलंगाना और सीमा आंध्रा कायदीन को मुतमईन करने के लिए भारी पैकेजेस का ऐलान कर सकती है। पार्टी क़यादत इस नतीजे पर पहुंची है कि फिलवक्त आंध्र प्रदेश की तकसीम मुमकिन नहीं है क्योंकि सीमा आंध्रा के कायदीन इसकी सख्ती से मुखालिफत कर रहे हैं। रायल तेलंगाना की तश्कील या फिर भारी पैकेज के ऐलान पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। ताहम मालूम हुआ है कि पैकेज के ऐलान पर कांग्रेस इक्तफा कर सकती है।
یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ روزگار، انسداد غربت اور دوسری مراعات پیکیج کا حصہ ہوں گی۔ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ کانگریس کور کمیٹی بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ فی الوقت علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے مطالبے کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس کے بجائے پیکیج دیا جانا چاہیے۔ ذرائع نے کہا کہ اس پیکیج میں روزگار، سیاسی عہدوں کے لیے کوٹا، پرانہیتا چوڑلہ پروجیکٹ کو قومی موقف دینے کے علاوہ تلنگانہ کے پسماندہ اضلاع کے لیے خصوصی فنڈز کا اعلان شامل ہو سکتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ مرکزی حکومت اپنے چند وعدوں کو قانونی حیثیت بھی دے سکتی ہے۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ریاستی وزراء خطے کے لیے علیحدہ ریاست کے بدلے خصوصی پیکیج کی سختی سے مخالفت کر رہے ہیں۔ دہلی سے موصولہ اطلاعات میں اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ کانگریس ہائی کمان علیحدہ ریاست کے مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے تلنگانہ کے لیے خصوصی معاشی و سیاسی پیکیج پر غور کر رہا ہے۔ ان اطلاعات پر مضطرب علاقے کے ریاستی وزراء نے واضح کر دیا کہ علیحدہ ریاست کے سوا کوئی بھی چیز علاقے میں پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنے گی۔ ریاستی وزراء ڈی سریدر بابو، ڈی کے ارونا، دانم ناگیندر اور سنیتا لکشمن ریڈی مجوزہ پیکیج کے خلاف اپنی رائے ظاہر کرنے والوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے عوام کی واحد خواہش تلنگانہ ریاست ہے۔ وزراء نے بیک آواز ہو کر کہا کہ عوام کی خواہشات بالکل واضح ہیں اور وہ علیحدہ ریاست کے خواہاں ہیں، ان کی خواہش کوئی پیکیج پوری نہیں کر سکتا۔ وزراء نے مزید کہا کہ کانگریس ہائی کمان کے مجوزہ پیکیج کی وہ سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ تلنگانہ وزراء نے ہیئت اسمبلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سوال کیا کہ گزشتہ 3 برسوں سے کس بات کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر تلنگانہ کی تشکیل نہیں کی گئی تو تحریک دوبارہ شد و مت کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ آندھرا پردیش اسمبلی میں مختلف مسائل پر احتجاج کرتے ہوئے ایوان کی کارروائی میں مسلسل خلل اندازی کرنے پر ٹی آر ایس اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے 25 ارکان اسمبلی کو ایوان سے معطل کر دیا گیا۔ مسئلہ تلنگانہ پر قرارداد کی پیشکشی سے حکومت کے انکار کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بی جے پی کے ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ سرکاری بلز کی منظوری کے لیے شام میں جیسے ہی اجلاس شروع ہوا، ٹی آر ایس کے ارکان مسئلہ تلنگانہ پر قرارداد کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا، جبکہ وائی ایس آر کانگریس کے ارکان سابق تلگو دیشم حکومت کی جانب سے آئی ایم جی بھارتا اسپورٹس اکیڈمی کو اراضی کی منظوری کے مسئلے پر ایوان میں بحث کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس پر وائی ایس آر کانگریس اور تلگو دیشم کے ارکان کے درمیان نعرے بازی اور الزامات کے تبادلوں کا آغاز ہو گیا۔ شور و غل کے دوران ایوان کو نصف گھنٹے تک ملتوی کرنا پڑا۔ اجلاس کے تیسری مرتبہ آغاز کے فوری بعد ٹی آر ایس اور وائی ایس آر کانگریس کے ارکان نے شور و غل کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسپیکر نے ٹی آر ایس سے تعلق رکھنے والے 13 اور وائی ایس آر کانگریس کے 12 ارکان اسمبلی کی سرزنش کی اور 1 دن کے لیے ان کو معطل کرنے کی تحریک پیش کی گئی۔ تلگو دیشم پارٹی کے ڈپٹی لیڈر اشوک گجپتی راجو نے وائی ایس آر کانگریس کے ارکان پر تنقید کی اور حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ مؤثر انداز میں ایوان کی کارروائی چلانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی نے ایک مسودہ قانون کو منظور کر لیا جس کے تحت فراہم ہونے والے کئی فائدوں میں کسی خاندان کو لڑکی پیدا ہونے پر بروقت 2500 روپے کی مالی امداد بھی شامل ہے۔ آندھرا پردیش بنگارو تلی نو مولود کمسن لڑکیوں کے تحفظ، نگہداشت، حقوق و اختیارات بل 2013 کا مقصد مرد و خواتین کے مابین صنفی توازن بحال کرنا اور قوم کی تعمیر کے لیے خواتین کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے ایوان میں اس بل کی متفقہ طور پر منظوری پر اطمینان کی سانس لی، کیونکہ یہ بل ان کے لیے وقار کا مسئلہ بن چکی تھی۔ خود ان کے چند وزراء نے اس بل کی مخالفت کی تھی۔ وزیر بہبود خواتین و اطفال پی سنیتا لکشمن ریڈی نے ایوان میں یہ بل پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس خاندان میں لڑکی پیدا ہوگی اس خاندان کو فی الفور 2500 روپے ادا کیے جائیں گے اور لڑکی کی عمر 21 سال ہونے تک اس خاندان کو مجموعی طور پر 55,000 روپے حاصل ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کی تکمیل پر ہر لڑکی کو
خصوصی ترغیب کے طور پر بالترتیب 50 اور 1 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اور حلقہ سکندرآباد کنٹونمنٹ کے رکن اسمبلی ڈاکٹر پی شنکر راؤ نے جہیز ہراسانی کے ایک مقدمے کے ضمن میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ شنکر راؤ کی بہو نے ان کے خلاف یہ شکایت درج کرائی تھی۔ پولیس نے کہا کہ شنکر راؤ نے سینٹرل کرائم اسٹیشن سے منسلک ویمن پولیس اسٹیشن میں خود سپردگی اختیار کی۔ اس سے قبل انہوں نے سیشن کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی تھی۔ عدالتی احکام کے مطابق 10,000 روپے مالیتی 2 ضمانتیں بھی پیش کی گئی تھیں۔ بعد میں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے پولیس میں ایک حلف نامہ بھی داخل کیا جس میں کہا گیا ہے کہ گرین فیلڈ اراضی پر ناجائز قبضے سے متعلق مقدمے کے تحت ان کا پاسپورٹ پہلے ہی سے CID کے پاس محفوظ ہے۔ عدالت نے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ بہو کو جہیز کے لیے مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے مقدمے میں بھی اپنا پاسپورٹ عدالت کے حوالے کریں۔ شنکر راؤ کی بہو ومشی پریا نے خواتین کے پولیس اسٹیشن میں درج کردہ اپنی شکایت میں کہا کہ ان کے شوہر ششانک اور ان کے والدین 2005 میں ہوئی شادی کے بعد سے انہیں مسلسل ہراساں کر رہے ہیں۔ ششانک کی پہلے ہی پولیس میں خود سپردگی کے بعد ضمانت ہو چکی ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے صدر این چندرا بابو نائیڈو کی بہو اور نارا لوکیش کی شریک حیات برامنی بہت جلد اپنے خاندان کا بزنس سنبھال لیں گی۔ وہ پہلے ہی چندرا بابو نائیڈو کے ہیریٹیج گروپ کی ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں۔ اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ اس گروپ کی مکمل ذمہ داری سنبھالنے کی تیاری کر چکی ہیں تاکہ اپنے شوہر نارا لوکیش کو سیاسی سرگرمیوں پر پورا وقت دینے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ برامنی ایک امریکی یونیورسٹی سے الیکٹریکل ٹریڈ میں B.Tech کر چکی ہیں۔ وہ وطن واپس ہونے کے فوری بعد ہیریٹیج گروپ کا مکمل چارج سنبھال لیں گی، جس کے بعد لوکیش ہمہ وقت سیاسی سرگرمیوں کے لیے خود کو وقف کر دیں گے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ ہیریٹیج گروپ میں اپنے تمام عہدوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ سابق چیف منسٹر آنجہانی وائیس راجشیکھر ریڈی کے فرزند جگن موہن ریڈی کی بیوی بھارتی ریڈی بھی امریکی یونیورسٹی سے MBA کر چکی ہیں اور اپنا خاندانی بزنس سنبھال رہی ہیں۔ وزیر بلدی نظم و نسق M مہیدر ریڈی نے اسمبلی کو بتایا کہ حیدرآباد میں شہریوں کو پینے کے پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے دریائے گوداوری سے پانی کی سربراہی کے پروجیکٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ گوداوری سربراہی آب کے پہلے مرحلے کے تحت حکومت کی جانب سے 3,375 کروڑ روپے اور ہٹکو کی جانب سے 1,000 کروڑ روپے کے قرض کے ساتھ شہر کو 172 MGD پانی سربراہ کیا جائے گا۔ وزیر بلدی نظم و نسق نے ایوان کو بتایا کہ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں جملہ 129 ذخائر آب موجود ہیں، جس کے ذریعے شہر کے مختلف علاقوں میں پانی سربراہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فی الحال گریٹر حیدرآباد میں کسی نئے ذخیرہ آب کی تعمیر کی تجویز حکومت کے زیر غور نہیں ہے۔ مہیدر ریڈی نے بتایا کہ موسم گرما کے سلسلے میں شہر کو سربراہی آب کے بڑے ذخائر میں پانی کی کمی کی وجہ سے شہریوں کو پانی کی سربراہی میں 10% کمی ہوئی ہے۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں دن بدن سطح آب میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ موسم گرما کے دوران دونوں جھیلوں سے پانی نکالنے ایمرجنسی پمپنگ سیٹس بھی لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پانی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مطالعاتی تجزیہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں IIT کھڑگپور کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہ حیدرآباد کا دورہ کر کے تفصیلات جمع کر چکی ہے۔ جنوبی افریقی ٹیم کے پر اعتماد اوپننگ بیٹسمین ہاشم آملہ کو کرکٹ ساؤتھ افریقہ کے 4 ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جس میں باوقار ایوارڈ کرکٹر آف دی ایئر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 3 جولائی کو ایوارڈز کے فاتح کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ آملہ کو جن 4 ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا ہے ان میں کرکٹر آف دی ایئر، ون ڈے کا بہترین کھلاڑی اور KFC گولڈ ایوارڈ بھی شامل ہے، جو کہ انفرادی اور غیر معمولی کارنامے پر دیا جاتا ہے۔ کرکٹر آف دی ایئر ایوارڈ کے لیے جن دیگر کھلاڑیوں کو نامزد کیا گیا ہے
उनमें कप्तान एबी डी विलियर्स, बैट्समैन फाफ डुप्लेसी और फास्ट बॉलर डॉन फ्लिंडर्स के अलावा डेल स्टेन भी शामिल हैं। खिलाड़ियों को यह अवार्ड 21 मई 2012 था 30 अप्रैल 2013 के दरमियान उनके मुजाहरों पर दिए जाएंगे। हाशिम आमला ने मज़कूरा मुद्दत में 1321 रन टेस्ट मुकाबलों में स्कोर किए हैं। इस दौरान उन्होंने 82.56 के औसत से रन बनाने के अलावा 5 सेंचुरियां और 4 निफ सेंचुरियां भी स्कोर की हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।